मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की शेप की बात करूँगा। देखिए, ये इनका अंगूठा कमरनुमा अंगूठा है, ठीक है। ये जो इनके अंगूठे की यहाँ पे कमर बनी हुई है, यहाँ से बारीक होता है, जैसे कमर होती है ना, ये सेम उस तरह ये अंदर से थोड़ा सा बारीक होता है, पतला होता है, ऊपर से मोटा होगा और फिर नीचे आके फिर चौड़ा हो जाएगा। तो ये जो कमरनुमा अंगूठे वाले लोग होते हैं, ये बड़े इंतहा दर्जे के ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मामला फ़हम होते हैं। यानी कि जिस तरह की सूरत हाल हो उसको फ़ौरन आप ये पिक कर लेते हैं कि ये मुश्किल सूरत हाल है, मुझे इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकलना है, या ये जो प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आ गई है मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सूझबूझ के मालिक होते हैं। प्लानिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है और अपनी ज़िंदगी में आने वाले मामलात की बड़ी आगे तक नज़र रखते हैं। यानी कि इनको पता होता है कि आगे चल के मैंने अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे लेके चलना है। ये बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाले होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ अपने आप को कामयाब भी करवा लेते हैं। हालांकि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी होती है, प्रॉब्लम भी बड़े आते हैं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये बड़ी आसानी के साथ हर प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? इनकी बेहतरीन प्लानिंग, अच्छी सूझबूझ और इनकी दूर अंदेशी। यानी कि आने वाले वक्त में जो प्रॉब्लम, जो टेंशनें क्रिएट होने वाली होती हैं, ये उनका पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं, उनका सलूशन पहले सोच लेते हैं। फिर इस वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती ही बड़े कम है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये फ़ौरन उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेंगे, उसकी तह तक पहुंचेंगे। वो मामला किस तरीके से हल हो सकता है बेहतरीन तरीके से, फिर उसको बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी तमाम प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने की भी सलाहियत रखते हैं। अंगूठा जब आपका ऊपर से नुकीला होता है तो नुकीले अंगूठे वालों में थोड़ी सी खामी ये होती है कि ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, जल्दी भड़क उठेंगे, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे और अपना काम ख़राब कर लेंगे। हालांकि इनका अंगूठा कमरनुमा है। अगर ये अपने गुस्से पर काबू पा लेंगी, अपने दिल और दिमाग को ठंडा रखेंगी, तो यकीन करें ये ज़िंदगी के हर मैदान में जीत इनकी होगी। लेकिन जहाँ ये गुस्से में आएंगी तो ये जीती हुई बाजी भी हार जाएंगी। यानी कि बिल्कुल जब ये मामला ठीक कर चुकी होंगी और उस वक़्त अचानक हो सकता है ये गुस्से में आए और अपने काम ख़राब कर लें और वो सारी प्लानिंग इनकी दरी की दरी रह जाए। तो किस चीज़ की ज़रूरत है इनको कि ये अपनी जल्दबाजी की आदत पर भी कंट्रोल करें कि ज़िंदगी में जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, और दूसरी बात ये है कि गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है अच्छी लेंथ में है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अंगूठे का जो पहला पोर होता है वो विल पावर का होता है। तो विल पावर इनकी बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है जिनके अंगूठे का पहला पोर लंबा होता है। ये कोई भी काम शुरू करेंगे, अगर खुदा न खास्ता उस काम में इनको कोई मुश्किल पेश आती है या ये नाकाम होते हैं तो ये इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। ये बार बार कोशिश करेंगे और सख्त मेहनत करके अगर इनको नाकामी भी हुई है तो अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलना इनको आता है। ये अपनी मेहनत से, अपनी इनकी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जोश और जज्बे के साथ ये इस तरीके से काम करते हैं कि ये अगर इनको नाकामी भी मिले तो उसको ये कामयाबी में बदलने की सलाहियत रखते हैं। अंगूठे का दूसरा पोर भी इनका अच्छी लेंथ में है। दूसरा पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। वो तो माशाल्लाह पहले इनका अंगूठा कमरनुमा है और ये फिर प्लानिंग वाला जो पोर है ये भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। दोनों ही बराबर हैं। जब ये अंगूठे का पहला पोर और दूसरा पोर आपस में बराबर हो तो फिर बड़ा कमाल का कम्बिनेशन होता है इनके। जो आप प्लानिंग करते हैं फिर आप अपनी विल पावर से अपनी प्लानिंग को कंप्लीट भी करते हैं। जो भी आप ज़िंदगी में मनसूबा बंदी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, 100% आपकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त रहती है और आपके जो बड़े बड़े गोल होते हैं आप उनको 100% अचीव कर लेते हैं। अब बात करेंगे जनाब इनके अंगूठे पे बनी हुई बुदाई की। बुदाई अगर आप गौर करें तो यहाँ से थोड़ी सी ओपन है,
آنکھ بن رہی ہے لیکن تھوڑی سی اوپن ہے. جب بدائی تھوڑی سی اوپن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ غلط بندے پر اعتبار کر کے آپ اپنا نقصان کر لیتے ہیں. کبھی کبھی روپے پیسے کا نقصان ہوتا ہے اور کبھی کبھی بس دھوکہ کھا لیتے ہیں آپ. وہ کبھی کبھی محبت میں بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں. ظاہر ہے انسان محبت میں بھی دھوکہ کھاتا ہے، اور ویسے جو ہم بزنس میں کسی پر اعتبار کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں اس طریقے سے بھی روپے پیسے کا نقصان ہو جاتا ہے. ہم غلط بندے پر اعتبار کر لیتے ہیں. جب آپ کی بدائی یہ تھوڑی سی اس طرح کی اوپن ہو نا تو آپ غلط لوگوں پر بھی جلدی اعتبار کر لیتے ہیں. جب آپ کی یہ آنکھ بند ہو، بڑی خوبصورت طریقے سے آپ کی یہ آنکھ بند ہو، پھر آپ کم سے کم دھوکہ کھاتے ہیں. یہ آنکھ جتنی خوبصورت ہوگی، بڑی ہوگی، بلکہ اس طریقے سے بڑی خوبصورت آنکھ بنی ہو تو اتنی اس کے دونوں کونے بند ہونے چاہیے. تو اتنی آپ کی سکس سینس کمال کی ہوگی. ایسے لوگوں کی چھٹی اس بڑی کمال کی ہوتی ہے. دیکھیں ان کی بھی آنکھ بنی ہوئی ہے، سکس سینس ان کی بھی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ. فیس ریڈنگ ایسے لوگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، انسان کا چہرہ دیکھ کے اس کو پہچان لیتے ہیں. اور ان کی فیس ریڈنگ کمال کا ہونا، بندے کو جج کر لینا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نقصان کم سے کم ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی غلط بندے پر اعتبار کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا نا. اگر آپ کی یہ سکس سینس جو ہے وہ آپ کی بڑی شارپ ہوتی ہے، اب آپ کسی بھی دھوکے باز فراڈی انسان کو ایک نظر دیکھ کے پہچان لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا. تو کوشش کریں، جو بھی اس وقت آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی سکس سینس کو بہتر کریں. جتنا آپ لوگوں کو ٹھیک ریڈ کریں گے، اس کے لیے تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو لوگوں کو ریڈ کرنے میں، سمجھنے میں. تو لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھ لیں گے. کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس آپ نے ایک دفعہ تہیہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو سمجھنا ہے، میں نے آج سے لوگوں کو ریڈ کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر آپ لوگوں کو ریڈ کرنا شروع کر دیں گے. تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. تو باقی ایسے لوگوں میں روحانیت بھی ہوتی ہے، اسپرچویلٹی بھی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں اور ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے بھی بڑے قریب ہوتے ہیں. یہ تو جناب ہو گیا ان کا انگوٹھا. انگوٹھے نے کافی باتیں بتا دی ہیں ان کی. اب ان کی ہتھیلی کی بات کر لیتے ہیں. اگر جس طرح میں نے بتایا نا کہ انگوٹھا نوکیلا ہو تو انسان تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہے اور آرٹسٹک کوالٹیز کا بھی مالک ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہتھیلی بھی لمبی ہے. ہتھیلی جب آپ کی ریکٹینگل ہوتی ہے اور انگلیاں آپ کی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں تو ایسے لوگ بھی تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، دل سے زیادہ کام لیتے ہیں، دل کی باتیں زیادہ مانتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کے کبھی کبھی اپنے کام خراب کر لیتے ہیں. اور دماغی کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. محنت مزدوری یہ لوگ نہیں کر سکتے. سخت جسمانی محنت سے یہ لوگ دور بھاگتے ہیں. ہاں، پیپر ورک ہو، کمپیوٹر پہ کام کرنا ہو، یا وہ کام جس میں بہت زیادہ دماغ کا استعمال ہوتا ہو وہ کام کریں گے. لیکن جسمانی محنت جس میں آپ کا جسم تھکتا ہو اور بہت سخت آپ کو جسمانی محنت کرنی پڑتی ہو تو ایسے لوگ پھر وہ کام نہیں کرتے. کیونکہ ایسے لوگ دماغی کام، کیونکہ ان کا دماغ بڑا پاورفل ہوتا ہے تو یہ دماغی کام کرنا پسند کرتے ہیں اور تخلیقی کام جو ہے نا وہ کریں گے. یعنی کہ ایسے لوگ شاعر بڑے اچھے ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ بہت اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کمپیوٹر پہ اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ ہوگی، کمپیوٹر پہ کوئی بھی آن لائن کام ہو گیا تو یہ لوگ اس طرح کے کاموں کو کرنا پسند کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ لوگ بزنس کرنا پسند کرتے ہیں. جب آپ کی ہتھیلی لمبی ہوتی ہے تو یہ ایسے لوگ بزنس کرنا پسند کرتے ہیں. محنت مزدوری کرنا یہ بالکل ان کو اچھا نہیں لگتا. یہ بات جناب اب ان کی کلیئر ہوگی. انگلیوں کی بات کر لیتے ہیں. انگلی جوپیٹر اچھی لینتھ میں ہے تو جوپیٹر بتاتی ہے آپ کی نالج کو، عقل مندی کو، وزڈم کو، زندگی میں مرتبے مقام کو، لیڈرشپ کوالٹیز کو. تو اچھی لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اچھی سوجھ بوجھ پائی جاتی ہے. اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور دیتا ہے جن کی جوپیٹر اچھی لینتھ میں ہوتی ہے. سیٹرن بھی اچھی لینتھ میں ہے تو بالکل بڑی بیلنس لائف گزاریں گی، بہترین زندگی گزاریں گی. روپیہ پیسہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. سن فنگر بھی اچھی لینتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، ان کی عزت و رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا. مرکری فنگر تھوڑی سی مجھے چھوٹی لگی ہے، تو جب مرکری فنگر یہ تھوڑی سی یہاں تک آنی چاہیے تو پر پھر بھی اچھی لینتھ میں ہے. لیکن جب یہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں میں ہیزیٹیشن تھوڑی پائی جاتی ہے، جھجک پائی جاتی ہے. اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنی فیلنگز کھول کے دوسرے بندے کے سامنے شیئر نہیں کرتے اور دوست بھی کم ہی بناتے ہیں ایسے لوگ.
بہت کم زندگی میں دوست بناتے ہیں، لیکن 2-3 سے زیادہ ان کی سہیلیاں نہیں ہوں گی، بس 2-3 ہی سہیلیاں ہوں گی، زیادہ نہیں۔ اور جب مرکری فنگر تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو ریلیشنز میں پرابلم آتی ہے، اور کبھی کبھی شادی میں چھوٹے موٹے پرابلم مسئلے ضرور آتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اب ان کی لائف لائن کو دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا جوپیٹر ماؤنٹ بھی دیکھ لیں، کیونکہ لائف لائن کے ساتھ ہی جوپیٹر ماؤنٹ ہوتا ہے نا، جہاں سے لائف لائن شروع ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کی شہادت کی انگلی ہے، یہ آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے۔ جب اس پر اس طرح کی کھڑی لائنیں ہوں، یا اس طرح کی کھڑی لائن ہو، پھر اس طرح کی کھڑی لائن ہو، یہ والی کھڑی لائن موجود ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، بہت سٹرگل کرتے ہیں، اور پھر یہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ اتنا مرتبہ مقام ضرور حاصل کرتے ہیں کہ ان کی خاندان میں عزت ہو، ان کی گھر میں رسپیکٹ ہو، جس جگہ یہ رہ رہے ہیں محلے میں یا جس شہر میں، وہاں پہ ان کو یہ اپنی عزت بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت ضرور دیتا ہے کہ یہ ایک بہترین باوقار زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نالج بھی دیتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، ایجوکیشن بھی ان کے پاس اچھی ہوتی ہے، اور سوجھ بوجھ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ان کا نیچے مریخ مثبت ہے، اوپر جوپیٹر ہے اور یہ نیچے مریخ مثبت ہے۔ یہ انسان کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے، تو دیکھ لیں غصے کی لائنیں ہیں جتنی بھی یہاں پر لائنیں اس طریقے سے دماغ کی لکیر اس طرف نیچے آئے گی نا، تو دماغ آپ کا جلدی گرم ہوگا، جلدی آپ غصے میں آئیں گے، آپ جذباتی ہوں گے۔ انگوٹھا ویسے ان کا نوکیل ہے، تو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جذباتی ہیں۔ ہتھیلی بھی لمبی ہے، وہ بھی جذباتی ہونے کا بتاتی ہے۔ ایسے لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، دل سے زیادہ سوچتے ہیں، دل کی باتیں زیادہ مانتے ہیں، اور جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں، یہاں پہ زندگی کی دماغ کی لکیر اور برین لائن اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی جڑی ہوئی ہے آپس میں، اور اس میں پھر اس طرح کے جزیرے بھی بن رہے ہیں۔ تو ایسا تب ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ سینسٹیو ہو، بہت زیادہ حساس ہو۔ تو یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، حساس ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، سوچتی بہت زیادہ ہے، ٹینشن بہت زیادہ لیتی ہیں، اور کوئی بھی پریشانی والی بات آ جائے وہ ان کے دل و دماغ سے اتنی جلدی نکلے گی نہیں، باتوں کو دل پہ لیں گی۔ اسی طرح کسی نے طنز کر دیا، کوئی بری بات بول دی، تو ساری رات سوچتی رہیں گی کہ اس نے مجھے یہ تانا دیا تو کیوں تانا دیا، بری بات بولی تو کیوں بولی۔ تو بھائی اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کا کام ہی دل دکھانا ہوتا ہے، اپنوں کا کام بھی دل دکھانا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں تھوڑا سا انسان کو اپنے دل کو بڑا کر لینا چاہیے اس زمانے میں، کیونکہ آپ کو ہر دوسرا بندہ آپ کو دکھ دے گا، ہر بندہ آپ کا دل جلائے گا۔ تو اگر تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر تو آپ کے دل جو ہے وہ ٹوٹے ٹوٹے ہی ہو جائے گا میرے خیال میں۔ تو دل کو ٹوٹا ٹوٹا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اور یہ اپنوں کی اور پرایوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنا چھوڑ دیں۔ رشتوں پر زیادہ توقعات نہ رکھیں، ٹھیک ہے، رشتوں پر زیادہ توقعات نہ رکھیں، کیونکہ جب آپ رشتوں پر زیادہ توقعات رکھتے ہیں اور وہ رشتے آگے سے پھر آپ کے ساتھ خود غرضی کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کو یوز کرتے ہیں، اور آپ کو یوز کر کے اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ سخت اذیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرا سب کو مشورہ ہے جو اس وقت میری ویڈیو آپ سن رہے ہیں، تو خدا را اپنوں کی باتوں کو نہ دل پہ زیادہ لیں، اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ دل کا روگ بنائیں، اور آپ اپنی صحت خراب کریں گے۔ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ کو دل سے ریلیٹڈ بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر آپ زیادہ ٹینشن لیں گے۔ اپنے دل کو بڑا رکھیں، اور بالکل اپنوں کی اور غیروں کی باتوں کو دل پہ رکھنا اور دل پہ بوجھ بنانا اور اندر ہی اندر کڑتے رہنا، یہ ایک بیماری ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو شوگر بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور دل سے ریلیٹڈ بیماریاں بھی آپ کو ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو ہم یہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں نا، اور اندر اندر کڑتے رہتے ہیں، یہ بیماری ہے۔ اس بیماری سے بچیں، آپ اپنے دل کو بڑا کر لیں، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد جناب مزید ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کی لائن کو، دیکھتے ہیں تھوڑا سا زوم کر کے۔ ماشاءاللہ دیکھیں جی، زندگی کی لائن ان کی بڑی ڈارک ہے، یہ ہوتی ہے مضبوط لائن، اس کو کہتے ہیں مزے کی لائن۔ یہ ڈارک لائن ہے، سمجھ لیں جی۔ بعض دفعہ نا مجھے اچھی لائنیں ملتی نہیں ہیں، تو یہ خوبصورت زندگی کی لکیر ہے۔ اتنی اگر آپ کے پاس ہے نا زندگی کی لکیر گہری، تو پھر آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اور بڑی بہترین روپے پیسے کے لحاظ سے آپ کی زندگی بڑی بہترین گزرے گی۔ اس وقت یہ یورپ میں ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہے، یورپ میں سیٹل ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین لائف گزار رہی ہیں۔
تو دیکھ لیں ان کی ماشاءاللہ لائف لائن کتنی زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ تو لائف لائن ان کی بڑی بہترین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا۔ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک جب آتی ہے تو آپ تقریباً 100 کو ٹچ کر لیتے ہیں، یعنی کہ آپ کی 90 سے 100 سال آپ کی ایج ہو سکتی ہے۔ اور یہیں پہ آپ دیکھیں گے تو گارڈین اینجل لائن بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو گارڈین اینجل لائن جو ہوتی ہے یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہوگا، بظاہر تو خطرہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، تو کوئی بیماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ بات ہو گئی جناب۔ اور اس کے بعد مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ ان کا وینس ماؤنٹ ہے۔ وینس ماؤنٹ جو ہوتا ہے یہ زندگی کی آسائشیں، محبت، پیار، خلوص، زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا، زندگی کا مزہ لینا، یہ ماؤنٹ بتاتے ہیں کہ آپ زندگی کو کتنا انجوائے کریں گے۔ یہ والا ایریا یہ جتنا بڑا ہوگا، جتنا یہ ایریا ابھرا ہوا ہوگا، اتنی آپ زندگی میں ترقی کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں بڑی مزے کی لائنیں مجھے نظر آ رہی ہیں، یہ ایکول سکوئر بن رہے ہیں۔ جب آپ کے ایکول سکوئر بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 40 سے 50 سال کی ایج میں جا کے پراپرٹی بنائیں گے، یعنی کہ آپ پلازا بھی بنا سکتے ہیں، آپ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اپنا گھر بھی بنائیں گی اور کوئی بڑی پراپرٹی بھی یہ خریدیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ باقی جب آپ کے ہاتھ میں وینس ماؤنٹ پر یہ والی کھڑی لائنیں ہوں، 1 2 3 4 5، تو تقریباً 2 3 بیٹے، ایک آدھ بیٹی، 3 بیٹے کر لیں، 2 بیٹیاں کر لیں، یعنی کہ 4 سے 5 بیبی ان کے ممکن ہے، زیادہ سے زیادہ 5 بیبی ان کے ممکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور زندگی کی یہ جو لائنیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو پرآسائش زندگی دیتی ہیں، یعنی کہ بس آپ کے پاس اچھا موبائل ہوتا ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے، آپ کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے۔ زندگی میں کسی چیز کے لیے آپ ترس نہیں رہے ہوتے، پیسے کے لیے آپ ترس نہیں رہے ہوتے۔ اگر آپ کے پاس یہ والی 3 لائنیں موجود ہیں نا، یا کم سے کم یہ انگوٹھے کی بالکل اس جوڑ سے یہاں پہ یہ لائن نکلتی ہے، یہ ہوتی ہے پرآسائش زندگی گزارنے کی لائنیں، کہ آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی، اور زندگی میں آپ بہت ترقی کریں گے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اس کے بعد مون ماؤنٹ آپ دیکھ لیں، یہ اس وقت یورپ میں ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں صرف ان کا جو مون ماؤنٹ ہے وہی ہمیں صحیح نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں سے زندگی کی لائن جو ہے، اگر آپ اس کو یہ بڑی انگلی، یہ ان کی بڑی انگلی ہے، آپ اس کو ایسے ایک سیدھ میں لگائیں نا، سیدھ لگائیں اس کے درمیان سے، تو زندگی کی لائن مون پہ آ گئی ہے، یہ ان کا مون ماؤنٹ ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی کی لائن مون ماؤنٹ کی طرف چلی جائے، یہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں دوبارہ، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی یہ جو بڑی انگلی کی لائن ہے نا، یہاں سے اس کو بالکل ایک سیدھا خط ایسے کھینچ لیں، اور جو ان کی زندگی کی لائن ہے وہ یہ ہے ان کا مون کا ایریا۔ مون کا ایریا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ان کا مون کا ایریا ہے، یہ یہاں تک، یہ ان کا مون کا ایریا، یہ جو میں نے پیلا ڈرا کیا نا، یہ سارا ان کا مون کا ایریا ہے۔ اب ان کی جو زندگی کی لکیر ہے وہ ہی مون پہ آ گئی ہے، دیکھیں یہ مون پہ آ گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی نا زندگی ایسے گھوم کے اندر کی طرف جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب آپ کی زندگی کی لکیر یہاں سے نکلے اور یہ مون ماؤنٹ پر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدا تو ہو سکتا ہے آپ جس جگہ جس ملک میں ہوں گے، لیکن آپ اپنی پیدائش والی جگہ پہ زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ آپ کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے یا کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے، کسی دوسرے کنٹری میں چلے جائیں گے۔ تو بالکل ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ان کی ساری لائف جو ہے وہ پردیس میں ہی گزرے گی، اور یہ جس جگہ پیدا ہوئی ہیں وہاں یہ کبھی کبھی تو جائیں گی اپنے بہن بھائیوں سے ملنے، والدین سے ملنے، یا اپنے رشتہ داروں سے ملنے جس جگہ یہ پیدا ہوئی ہیں، لیکن زندگی ان کی ساری پردیس میں گزرے گی، اور یہ انسان کو فوراً سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی جی؟ یہ مون ماؤنٹ ہے ان کا، اور زندگی کی لائن اگر مون ماؤنٹ کی طرف چلی جائے، اور یہ ہاف میں نے کیا ہے تیلی کا، تو یہ ہاف کو کراس کر کے مون کی طرف آ جائے تو 100% آپ کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی، اور ساری زندگی آپ کی پردیس میں ہی گزرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی آپ ان کے دیکھیں تو برین لائن کمال کی ہے، زبردست۔ جب آپ کی سیدھی دماغ کی لکیر ہوتی ہے تو بڑی آپ کی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے، اور بڑے آپ بہترین زندگی گزارتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں۔ اور ان کی اگر آپ قسمت کی لکیر دیکھیں تو قسمت کی لکیر زندگی کی لائن سے نکل رہی ہے۔ تو ایسے لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو خود بہتر کرنے والے ہوتے ہیں،
اور چونکہ یہ زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو تقریباً 25 سال کی عمر کے بعد ہی ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے، یعنی کہ 25 سال کی عمر کے بعد ان کا کیریئر بننا شروع ہوا ہے۔ اور ایسے لوگ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اپنی زندگی خود بہتر کرتے ہیں، حالانکہ 25 سال کی عمر سے پہلے پہلے ان کی زندگی میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کافی ٹف ٹائم دیکھتے ہیں، بلکہ 30 سال کی عمر تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، اور صحیح معنوں میں یہ 30 سال کی عمر کے بعد جا کے اپنی زندگی کو بہتر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دیتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں 25 سال کی عمر میں یہ قسمت کی لکیر گئی ہے، اور جہاں پہ یہ دماغ کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے، یہاں پہ تقریباً ایج بن جاتی ہے 35 سے 40 سال، یعنی کہ 25 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ایک اچھی ان کی قسمت نے سٹارٹ لی ہے، 40 سال کی ایج میں جا کے جو قسمت کی لکیر ہے وہ دماغ کی لکیر پہ جا کے رک گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ لیا ہے، کوئی دماغی فیصلہ غلط ان سے ہوئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، نوکیلا ان کا انگوٹھا ہے، تو یہ غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں۔ تو 40 سال کی ایج میں، 35 سے 40 سال کی ایج میں ان کی زندگی میں کچھ پرابلم، کچھ مسئلے بنے ہیں، اور 40 سال کی ایج میں جا کے ان کی زندگی میں چینج یہ لیں گی، اور یہاں سے پھر قسمت کی لائن نکلی ہے۔ اور یہاں پہ اس طرح کا یہ کراس بھی بنے، یہ مسٹری کراس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ پامسٹری میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کے اندر روحانی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، اسپرچول ہوتے ہیں، ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سکھانے کا جذبہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہترین ٹیچر ہوتے ہیں، اور علم پامسٹری، علم نجوم، آسٹرولوجی، کافی علوم یہ بڑے اچھے طریقے سے سیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں جب آپ کے پاس یہ والا مسٹری کراس بن رہا ہو۔ اس کے بعد ان کا ہاتھ تھوڑا سا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے ان کی لک لائن کی سمجھ آئے گی۔ لک لائن ان کی 100% دماغ کی لکیر پہ رکی ہے، لیکن ان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک اور دوسری لک لائن یہاں سے اس نے سفر شروع کی ہے، یعنی کہ 27-28 سال کی عمر میں ایک دوسری لک لائن ان کی ہلکی ہلکی مدد کرنا شروع کرے گی، اور پھر یہ یہاں پہ جو قسمت کی لائن بریک ہو گئی تھی 40 سال کی عمر میں جا کے، یہاں سے یہ آگے پھر قسمت کی لائن چل پڑی ہے۔ 50 پہ جا کے پھر یہ رکی ہے، 50 پہ جا کے پھر تھوڑے سے مسئلے بنیں گے، اور اس کے بعد پھر قسمت کی لائن آگے نکل آئی۔ مطلب یہ کہ 51، 52، 53، 2-3 سال ان کے تھوڑے سے پریشانی کے ہو سکتے ہیں، وہ یہاں پہ شہرت کی لائن سے بھی نظر آ رہے ہیں کہ تھوڑے سے پرابلم آئیں گے ان کو۔ 50 سے لے کے 53، 54 تک بھی بات جا سکتی ہے، لیکن 50 کے بعد بھی ان کو زندگی میں پرابلم آئیں گی۔ دل کی لائن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے۔ تو آپ دل کی لائن کو دیکھیں گے تو یہاں پہ بریک ہوئی ہے، یہاں پہ کٹ آیا ہے، یہاں پہ کٹ آیا ہے، پھر یہاں پہ جزیرے آئے ہیں۔ تو یہ کیا بات بتاتی ہے؟ ایسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اور جذبات میں آ کے زندگی میں غلط ڈسیزن لیتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اپنے دل کے ہاتھوں دھوکے کھاتے ہیں۔ ان کے غلط بندوں پر اعتبار کریں گے اور غلط بندے سے دھوکہ کھائیں گے، وہی دھوکہ جو ان کو 40 سال کی عمر میں جا کے ان کی قسمت کی لائن رک نہیں گئی، تو یہ دل کی لائن کی وجہ سے ان کو مار پڑی ہے۔ ان کے دل جو ہے وہ ان کا غلط بندے پر اعتبار کریں گے، اس بندے سے دھوکہ کھائیں گے، اور پھر ان کی قسمت خراب ہوگی۔ اور شکر الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سائڈ سے قسمت کی لائن کو چلا دی ہے، ورنہ وہاں پہ ان کی قسمت خراب ہو چکی تھی 35-40 پہ جا کے، لیکن یہاں پہ پھر قسمت کی لائن اللہ تعالیٰ نے ان کی چلا دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 پہ جا کے یہ ایک دفعہ بالکل زیرو کی طرف جائیں گی، ان کی زندگی میں بہت پرابلم آئیں گے، لیکن 40 کے بعد یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں گی۔ جب دل کی لائن سے ایک لائن نیچے اس طرح گرتی ہے نا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے رشتوں سے بری طرح دھوکہ ملتا ہے۔ ان کے ہو سکتا ہے شادی کے بعد اپنے پارٹنر سے دھوکہ مل جائے، اپنے سسرال والوں سے دھوکہ مل جائے، یا اپنے ہی رشتہ داروں میں سے کسی سے دھوکہ مل جائے۔ ملتا اپنے رشتوں سے دھوکہ ہے، پکی بات ہے یہ، جب آپ کی دل کی لائن نیچے کی طرف گرتی ہے۔ اور جب دل کی لائن میں جزیرے ہوتے ہیں تو دل آپ کا کنٹرول میں نہیں ہوتا، آپ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے آپ اپنے کام خراب کر لیتے ہیں، آپ کے اندر ایگو زیادہ ہوتی ہے، آپ کا دل میں کوئی مستقل مزاجی نہیں ہوتی، موڈ آپ کا بدلتا رہتا ہے، یکدم غصے میں آ جانا، یکدم موڈ کا بالکل ٹھیک ہو جانا، پل میں تولا پل میں ماشا، وہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ جب آپ کا دل اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر آپ کے ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں، غصے میں آ کے اپنے ریلیشن توڑ لیتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں، جب آپ کی دل کی لکیر اس طریقے سے ہوتی ہے، اور پھر آپ کو اپنے رشتوں سے دھوکے بھی ملتے ہیں۔ تو یہ فرینڈز بات ہو گئی۔ باقی بزنس کی کچھ لائنیں ہمیں ایسے، یہ خط بزنس ہے، خط صحت آپ کہہ لیں اس کو،
تو بزنس کے بھی ان کے اندر ہیں کوالٹیز، بزنس یہ کر سکتی ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں اگر جاب کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، جاب ان کو زیادہ سوٹ کرتی ہے، اپنا کام اپنا بزنس نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اپنا بزنس کی لائن آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے ہوتی ہے، یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے، اور یہاں سے پھر بزنس کی لائن مرکری پہ جاتی ہے، تو پھر یہاں پہ آپ کا منی ٹرائی اینگل بنتا ہے، تو پھر آپ کو بزنس میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو چونکہ ہمیں یہاں پہ کوئی ان کا اچھا منی ٹرائی اینگل بنتا نظر نہیں آ رہا، تو پھر میرے خیال میں ان کا جاب کرنا ہی ان کے لیے زیادہ سوٹ کر رہا ہے۔ باقی اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ شہرت کی لائن بڑی زبردست ہے ان کے ہاتھ میں، یہ فیم کی لائن ہے، یہاں پہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل بھی بن رہے، تو اس کو ہم اچھا مانتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بدنامیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے، ان پر کچھ جھوٹے الزام لگ سکتے ہیں، کچھ ان کی ریپو خراب کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور رسپیکٹ دے گا، اور 50 سال کی عمر میں جا کے یہ زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، عزت دولت شہرت اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو عطا کرے گا، اور آنے والی زندگی ان کی جو 50 کے بعد ہے ان کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، بلکہ 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم بھی آئے گی۔ اب 2 یا 3 جگہ سے جو انکم آئے گی اس کا سائن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی لک لائن جا رہی ہے، اور پھر یہاں سے ایسے یہ جو لائنیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، یہ آپ کو 2 یا 3 جگہ سے آپ کو انکم ضرور آتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اب ان کا جناب لیفٹ ہینڈ دیکھ رہے تھے، تو رائٹ ہینڈ کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے، بڑا اچھا، لائنیں بڑی پیاری ہیں، دیکھیں مجھے مزہ آتا ہے اس طرح کا ہاتھ دیکھ کے نا، جب لائنیں آپ کی بڑی اسٹرانگ ہوں مضبوط ہوں تو پھر اچھا لگتا ہے ہاتھ کو دیکھنا۔ یہاں پہ زندگی کی لائن میں چھوٹا سا کٹ آیا ہے، تو تھوڑے بہت پرابلم آ سکتے ہیں 45 پہ جا کے، 40 کے قریب جا کے، تو 40 پہ جا کے یہاں پہ ایک راہو لائن نے بھی کاٹا ہے، تو وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ 40 کے قریب ان کو اپنے کسی رشتے کی وجہ سے دکھ ملے گا، تو بالکل یہاں پہ رائٹ ہینڈ پہ وہ بات کلیئر ہو گئی ہے، یہاں پہ ان کی زندگی کی لائن بریک بھی ہوئی ہے، اور پھر ایک راہو لائن نے اس کو کاٹا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 پہ جا کے 40 سے 45 سال کی عمر میں جا کے ان کی زندگی میں مسئلے بنیں گے، اور 35 سے 40 سال کی عمر میں وہ مسئلے بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بارش یکدم برسنے لگتی ہے، بلکہ پہلے بادل بنتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوا چلتی ہے، اور پھر بارش برستی ہے، ان کے پہلے پورا ماحول بنتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ تقریباً 2 4 سال 5 سال پہلے اس کے لیے ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کی زندگی میں 35 سال کی عمر میں وہ پرابلم آنے کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا، اور 40 پہ جا کے وہ پرابلم اپنے عروج پر ہوگی، یعنی کہ یہ 5 سال 35 سے لے کے 40 سال یہ ان کا ٹف ٹائم ہوگا، اور پھر یہ اس بری صورتحال سے شکر الحمدللہ نکل جائیں گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو بالکل راہو لائن نے کاٹا ہے قسمت کی لکیر کو، یہ ان کی قسمت کی لکیر ہے، یہ ان کی زندگی کی لکیر ہے۔ یہاں پہ ٹرائی اینگل بن رہا ہے، یہاں پہ بھی ایک ٹرائی اینگل بن رہا ہے، تو زندگی میں بینک بیلنس پراپرٹی یہ بنائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ جہاں پہ بھی زندگی کی لائن پہ آپ کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹرائی اینگل بنتے نظر آئیں گے، وہ آپ کو کامیابیاں دیں گے، لیکن جو ٹرائی اینگل ایسے بنتا یہ لائن ایسے کراس ہو جائے نا، تو پھر اب یہ ٹرائی اینگل والی لائن نہیں رہے گی، بلکہ یہ راہو لائن بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مصیبت کی لائن ہے۔ 27 28 سال کی عمر میں بھی پرابلم، پھر 30 35 سال کی عمر میں بھی پرابلم، اور وہ جو میں نے بتایا تھا کہ 35 سے 40 سال کی ایج میں مسئلے بنیں گے، تو وہ بالکل اس لائن نے بتا دی ہے کہ 35 سے 40 سال کی ایج میں پرابلم بنیں گے۔ اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ان کی سفر کی لکیر تھی، یہ اس میں جزیرے، اس میں پرابلم، اس میں پرابلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ پردیس میں یہ چلی تو گئی تھی، لیکن پردیس میں سفر میں انہوں نے پردیس جا کے پھر دھکے بڑے کھائے ہیں، بڑی تکلیفیں بڑی ٹینشنیں پردیس میں یہ دیکھیں گی۔ اس چیز کا یہ سائن ہوتا ہے، جب سفر کی لائن میں اس طرح کے کٹ ہوتے ہیں نا، اس طرح کے جزیرے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی سفر کی لائن آپ کو کمزور ہوتی ہے، آپ پردیس چلے جاتے ہیں آپ، لیکن پردیس میں مشکلات پھر آپ کو بڑی دیکھنی پڑتی ہیں۔ پھر دیکھیں یہاں پہ بھی ہمیں ایک ریلیشن کی لائن نظر آتی ہے، اب وہ ریلیشن کی لائن اس کے ساتھ جڑی نہیں ہے، لیکن اس نے اس کے ساتھ ٹریول کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو بھی شخص پہلے ان کی زندگی میں آئے گا وہ ان کی زندگی سے نکل جائے گا، چاہے ان کی منگنی ہو کے ٹوٹ جائے یا ان کو محبت میں ناکامی ہو جائے، جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا نا یہ بریک ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑی مدھم لائن ہے، یہ قسمت کی لائن کے ساتھ اس نے ملنے کی کوشش کی ہے، لیکن بات بنی کوئی نہیں ہے، مزہ کوئی نہیں آیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ آپ غور کریں تو یہاں پہ
زندگی کی لائن تھوڑی سی بریک ہو کے اور پھر یہ اس طریقے سے چلتی ہے. تو جو جہاں پہ بریک ہوتی ہے نا تو وہاں پہ کوئی حادثہ ہونا، کوئی بیماری ہونا یا پرابلم کا آنا وہ لکھا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں پہ بریک ہوئی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ گارڈین اینجل لائن جو زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے وہ بھی دی ہوئی ہے. اگر یہ لائن نہ ہو تو یہاں پہ بعض دفعہ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ اتنا خطرناک سائن ہے جہاں پہ آپ کی زندگی کی لائن ٹوٹی ہوئی ہو. اس چیز کو آپ سمجھیں. آپ کی زندگی کی لائن جہاں پہ ایسے گئی اور پھر یہاں پہ بریک ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کی گارڈین اینجل لائن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. یہ اس لائن نے یہاں پہ جو جوڑ لگنا تھا نا وہ اس لائن نے لگایا ہے، کیونکہ یہ یہاں سے لائن نے اس کو جوڑ دیا ہے. سمجھیے ویلڈنگ ہوئی ہے یہاں پہ. تو اس وجہ سے پھر ان کی زندگی میں جو بھی حادثہ ہوگا، جو بھی کوئی پرابلم آئے گی ضرور. 50 پہ جا کے آ جائے، 40 پہ جا کے آ جائے، لیکن 40 سے 50 کے درمیان ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا ایشو، کوئی بہت بڑی پرابلم ضرور بنے گی. کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے زندگی میں، لیکن آئے گی ضرور. لیکن یہ پھر اس پرابلم سے نکل جائیں گی. اس کی وجہ یہ کہ یہ گارڈین اینجل لائن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے گا اور ان کی زندگی میں بہتری آئے گی اور یہ اس پرابلم سے نکل جائیں گی. یہاں پہ آپ غور کریں تو یہاں پہ ہمیں یہ قسمت کی لکیر نظر آ رہی ہے اور یہ بھی ہمیں قسمت کی ایک لکیر چلتی نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اپنی قسمت خود بناتے ہیں اور پھر بڑی بہترین قسمت کی لائن اوپر تک گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ 40 سال کی عمر میں پرابلم آئیں گے، بالکل پرابلم آئیں گے، لیکن یہ بڑی آرام سے، سکون سے ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی پریشانی سے نکل جائیں گی. آگے اللہ کرم کرے گا. آگے پھر دیکھیں وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ 50 سال کی عمر میں جا کے 2 جگہ سے ان کو انکم آئے گی، بلکہ 3-4 جگہ سے انکم آئے گی. تو یہ سائن ہوتا ہے قسمت کی لکیر. یہ ایک یہ اور ایک یہ 3-4 جگہ سے ان کو 50 سال کی عمر کے بعد انکم آئے گی اور یہ زندگی میں بینک بیلنس، پراپرٹی، نیم، فیم سب کچھ ان کو ملے گا. نہیں ملے گا تو رشتوں سے خالص محبت نہیں ملے گی. اس کا سائن یہ ہوتا ہے. جب آپ کی دل کی لائن پر یہ جزیرے ہوں، دل کی لائن نیچے کی طرف گر رہی ہو، تو یہ سیدھی بات ہے کہ نہ شادی میں کوئی سچی محبت ملے گی، کیونکہ دل آپ کا ٹوٹے گا. دل آپ کا پارٹنر بھی آپ کا دل دکھائے گا. سسرال والوں سے بھی دکھ ملیں گے اور زندگی میں مخلص رشتے بڑے کم ملیں گے. آپ کو اپنوں سے بھی دکھ مل سکتے ہیں، غیروں کی تو پھر بات ہی کیا کریں. کیا ہے ان کا تو کام ہی دکھ دینا ہوتا ہے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملے. تو ان کے ساتھ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملیں گے اور باہر والے لوگوں سے تو دکھ ملنے ہی ملنے ہیں. تو باقی یہ کہ دکھ ضرور ملیں اور تھوڑا سا ان کا دل جو ہے اپنا بھی تھوڑا سا کمزور ہے نا، تو یہ باتوں کو زیادہ فیل بھی کرتی ہیں اور اس وجہ سے بھی پھر زندگی میں جب آپ کو جلدی غصہ آ جاتا ہے اور جلدی آپ اپنے کام خراب کر لیتی ہیں تو پھر وہ جو دکھ دینے والے لوگ ہیں نا ان کو اور موقع مل جاتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کو دکھ دینے کا، آپ کو مزید پریشان کرنے کا. تو جتنا آپ اپنے دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں گی نا اور زندگی کے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کریں گی، اتنے آپ کے دشمن کم بنیں گے اور آپ کی زندگی میں پرابلم کم آئیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے دشمن زیادہ پیدا نہ کریں اور آپ ان دشمنیوں سے بچیں. باقی اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر ان کی قسمت اچھی ہے. زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو دے گا. تقریباً یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، جب آپ کو یہ والی لائنیں نظر آ جائیں نا، یہ والی لائنیں نظر آ جائیں اور پھر یہاں پہ اس طرح کی یہ رنگ بنتے بھی نظر آئیں، تو 4 بچے تو لازمی ہیں نا. 4 بچے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا. بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، 2-3 بیٹے ہو سکتے ہیں، 1 بیٹی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اولاد ان کو ضرور عطا فرمائے گا. تو میرا پلان تھا کہ میں ان کا نا لوشو بر چارٹ جو ہم نے ان کا ذائچہ بنانا ہے وہ بھی میں ساتھ ہی بنا دوں گا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ یہ ویڈیو 1 گھنٹے کو بھی کراس کر جائے گی، پھر وہ بور ہو جائیں گے آپ میرے خیال میں. اس لیے ہم نے اس کو ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. اس کا یہ پارٹ 1 ہے. پارٹ 2 میں ہم ان کا جو لوشو برتھ چارٹ ہے، جو ان کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ان کی جنم کنڈلی بن رہی ہے، جو ان کا ذائچہ بن رہا ہے، اس کی ہم سٹڈی کریں گے. تو یہ پارٹ 1 ہے. پارٹ 2 میں آپ کو لوشو برتھ چارٹ بنانا سکھاؤں گا بھی کہ آپ اپنی جنم کنڈلی خود کیسے بنا سکتے ہیں اور جنم کنڈلی کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور وہ جو نمبر آتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں انسان کے بارے میں. ہر نمبر جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی پلینٹ کے ساتھ منسوب ہوتا ہے. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میرج لائن ان کی رہتی تھی، وہ میں تھوڑا سا مس کر گیا ہوں، وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں.
تو دیکھ لیں یہ شادی کی لائن، اور پھر اس میں درمیان میں اس طریقے سے جزیرہ، یہ اس طریقے سے شادی کی لائن ہونا اور درمیان میں اس طریقے سے جزیرہ بنے، جہاں پہ جزیرہ بنے یہ اس طریقے سے، تو بالکل شادی میں پرابلم آئیں گے، مسئلے بنیں گے۔ یہ بیٹوں کی لائنیں ہوتی ہیں، 2 بیٹے تو بڑے واضح میں نے شادی کی لائن پہ بھی دیکھ لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 سے 4 بچے ضرور دے گا، 4 بچوں تک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 4 بیبی ضرور دے گا، لیکن شادی میں کوئی زیادہ سکھ سکون نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ شادی میں پرابلم آئیں گے، میں بھی یہ جزیرہ جو ہوتا ہے کبھی کبھی شادی کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ ایسے شادی کی لائن درمیان میں جزیرہ آ گیا، اور جس جگہ پہ یہ جزیرہ آتا ہے اس وقت یہ شادی کو توڑ دیتا ہے، اتنے لڑائی جھگڑے بنتے ہیں، اتنے آپس میں فساد ہوتا ہے کہ بالآخر وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل ان کی شادی میں پرابلم آئیں گے، 100% ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے شادی میں، میریج لائف میں، اور باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے ان کا ہاتھ ریڈ کیا، میری عادت یہی ہے کہ میں اتنی ہی باریکی کے ساتھ ہاتھ کو ریڈ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی بھی کسی لائن کو مس نہ کروں، یہ میری ایک پکی عادت ہے۔ کوئی غلطی سے مس ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی کور ہو جاتی ہے، کیونکہ جب میں مکمل ریڈنگ کر لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو کال پہ بھی لیتا ہوں کہ جناب کال پہ بھی آپ اپنی لائف کو ڈسکس کر لیں۔ تو بالکل اگر جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے واٹس ایپ پہ رائٹ ہینڈ کی پکس بھی بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں۔ ریئل ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں گے تو آپ کا ذائچہ بڑا ایکوریٹ بنے گا اور آپ کو بڑی ایکوریٹ ریڈنگ ملے گی۔ باقی اگر آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہ بھی ہو تو پھر جو ڈاکومنٹس میں لکھی ہوئی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ سینڈ کر دیں۔ میں ہاتھ کی لائنوں کو اتنا ایکوریٹ ریڈ کرتا ہوں کہ میں ہر چیز آپ کو بتا دوں گا، میں ذائچے کا بھی محتاج نہیں ہوں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوگی تو پھر آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں گا ورنہ ساری ہر بات میری غلط ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہاتھ کی لائنوں سے بھی میں جیسے ذائچے کے مطابق ریڈنگ آتی ہے اسی طرح ایکوریٹ ریڈنگ آپ کی ہاتھ کی لائنز کے مطابق بھی میں کر دوں گا۔ تو باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے، میری یہ کوشش اچھی لگی ہے، میرا سکھانے کا انداز اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، پیارے پیارے کمنٹس پاس کریں، اور باقی یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چھوٹا سا وہ لائک کا نیچے بٹن ہے اس پہ کلک کر دیں، لائک ہو جائے گا تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اور باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔